नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हुकूमत ने जो मिसिंग पर्सन कमीशन के नए सरबराह मुकर्रर किए हैं, जस्टिस फ़कीर मोहम्मद खोखर को, और उन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को, जो कि सन 2011 से इस कमीशन की सरबराही करते आ रहे थे। और उन पर जो मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन हैं, उनके शदीद एतराज़ात थे, और वो कहते थे कि ये हमारे प्यारों को तलाश करने में ना सिर्फ नाकाम नहीं हैं, बल्कि उन पर इस हद तक इल्ज़ाम लगता था कि वो हकूमती इदारों जिनके ख़िलाफ़ उनको कार्रवाई करनी थी, वो उनकी सरपरस्ती कर रहे थे या उनको मुआवनत फ़राहम करते थे। लेकिन हमने देखा कि 2011 में मिसिंग पर्सन कमीशन जिस मकसद के लिए कायम किया गया था, वो बज़ाहिरन उस मकसद को पूरा करने में नाकाम रहा, और आने वाले दिनों में जो मिसिंग पर्सन थे उनकी तादाद में इज़ाफ़ा होता गया। 2011 में जब कमीशन का आगाज़ हुआ था तो पाकिस्तान में लापता अफ़राद की तादाद चंद सौ तक महदूद थी। लेकिन आज जब हम 2025 में बात कर रहे हैं तो ये तादाद कमीशन की अपनी रिपोर्ट्स के मुताबिक कई हज़ारों में है, और जबकि जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज़ हैं जो कि लापता अफ़राद के लिए लोग काम करते हैं, उनके मुताबिक ये तादाद जो है कई हज़ार है, उस तादाद से बहुत ज़्यादा है जो कि हुकूमत बताती है। और नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे दालबंदीन में होने वाली लोच नेशनल गैदरिंग के हवाले से, और वो भी जो मसला है वो भी मिसिंग पर्सन से जुड़ा हुआ है। उन उन जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं जो कि बलोच यकजहती कमेटी से वाबस्ता लोग, डॉक्टर महरंग बलोच, समीदीन बलोच, इन लोगों का भी बुनियादी जो मुतालबा है वो मिसिंग पर्सन की बाजियाबी है। और उस पर जो है हुकूमत का जो क्रैकडाउन हो रहा है सिंध में और बलूचिस्तान में, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके लिए हमने मदऊ किया है वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के चेयरपर्सन नसरुल्लाह बलोच साहब को। बहुत शुक्रिया आपका नसरुल्लाह बलोच साहब, आपने हमें टाइम दिया। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये जो नया सरबराह मुकर्रर किए गए हैं मिसिंग पर्सन कमीशन के, जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर, आप इनकी तैनाती को किस तरह से देखते हैं? तो सर देखिए, एक तो जो जबरी गुमशुदगियों का मसला है, ये एक बहुत हसास मसला है। इसमें हम जो चाहते हैं, जो हम लोगों का इस हवाले से तजुर्बा है कमीशन के हवाले से, तो एक तो कमीशन की अगर हम कारकर्दगी को देखते हैं, 14 साला कारकर्दगी को, तो वहाँ से भी हमें मायूसी होती है, क्योंकि कमीशन को जिस मकसद के लिए बनाया गया था, कमीशन उस हवाले से अपना काम नहीं कर रहा है। तो इस हवाले से आप जो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोखर को इस कमीशन का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है, तो उसकी उम्र तकरीबन 80 से अबव है। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि एक शख्स जिसकी उम्र 80 साल से अबव हो, तो उसको जिस्मानी कमज़ोरियों के अलावा ज़हनी मसाइल भी दरपेश होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि मुअज़्ज़ज़ जस्टिस की जो सेहत है, वो जो लापता अफ़राद के कमीशन के सरबराह की हैसियत से काम कर रहा है, तो हम ये समझते हैं कि वो मौजूद नहीं है। हमें ये बताएँगे, जो जावेद इक़बाल का जो 14 साला दौर था, उसको आप जो उसमें कोई उनको कामयाबी मिली इस मकसद को हल करने में? और जब वो कमीशन के सरबराह बने से तब लापता अफ़राद की तादाद क्या थी? और अब जब वो इस ओहदे से हटे तो अब कितनी तादाद है? सर एक तो तादाद के हवाले से मैं आपको बताऊँ, जबरी गुमशुदगियों के हवाले से ये हर साल इसमें कमी होने के बजाय इसमें इज़ाफ़ा होता है। जहाँ तक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहिब का ताल्लुक़ है कमीशन से, देखिए हम उसका वो पीरियड भी देखते हैं जिसे मैंने अपनी आँखों से देखा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, जब मैं पिटिशनर था मिसिंग पर्सन के केसेस में। तो वहाँ पर जिस तरह मैंने ज़िक्र किया कि जुडिशल इंक्वायरीज़ करवाए गए, वहाँ उस बेंच का हिस्सा था जावेद इकबाल साहब। तो उन्होंने बाकायदा वहाँ पे उनके ऑन द रिकॉर्ड्स है जो अहकामात वहाँ पे जारी किए, वहाँ पर उन्होंने कहा कि लोगों को उठाने में मुल्क के ताकतवर इदारे मुलविस है। तो उसके बाद जब वो रिटायर हो जाता है, उसको कमीशन का सरबराह लगाया जाता है, तो उनके स्टेटमेंट्स हमारे सामने है, ऑन द रिकॉर्ड्स है। तो उन्होंने सिर्फ़ एक दफ़ा यहाँ आके बलूचिस्तान में जो जबरी लापता अफ़राद के केसेज़ है, उनकी हियरिंग की थी। तो वहाँ पर बाकायदा यहाँ पर उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने कहा था कि मिसिंग पर्सन
کا جو کیس ہے وہ جو ان لوگوں کو بھی مسنگ پرسن ڈکلیئر کیا جا رہا ہے جن میں اکثریت ہے ان لوگوں کی جو افغانستان میں ہے یا جو فراری کیمپوں میں ہے، ان کو مسنگ پرسن ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ اور ہماری آرگنائزیشن کے حوالے سے اس نے کہا تھا کہ وائس فار بلوچ مسنگ پرسن اس حوالے سے پروپیگنڈا کر رہا ہے ریاستی اداروں کے خلاف۔ پھر ہم ان کے ساتھ جب ہم لوگوں نے میٹنگ کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ ہم نے جو کیسز کمیشن کو فراہم کیے، آپ ہمیں ایک کیس ثابت کر کے دیں کہ وہ فراری کیمپوں میں ہے یا وہ افغانستان چلا گیا ہے، تو پھر ہم مانیں گے۔ تو اس کے بعد مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پیریڈ رہا ہے وہ بالکل مایوس کن رہا ہے۔ اس حوالے سے ہم باقاعدہ اسلام آباد میں بھی ان سے ملاقات کی تھی، ان سے ہم نے درخواست کیا کہ بھئی آپ ایک کمیشن کا سربراہ ہو، ایک حساس مسئلہ ہے، ایک انسانی مسئلہ ہے، آپ کائنڈلی آ کے جو مسنگ پرسن کی کیسز کی ہیئرنگ ہوتی ہے وہ وہاں پر آپ آ کے بیٹھ کے ان کی سماعت کرے۔ تو اس نے ہم سے باقاعدہ وعدہ کیا تھا کہ میں خود آؤں گا ان کیسز کی سماعت کروں گا، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ان کیسز کی ہیئرنگ نہیں کی۔ اچھا نصر اللہ صاحب، اب تھوڑی بات کر لیتے ہیں جو بی وائی سی اپنا جلسہ کر رہی ہے وہاں پر طالب الدین میں، وہ بھی مسنگ پرسنس کے ایشوز پر ہے۔ تو ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، کارکنان کو جو ہے پکڑا بھی جا رہا ہے، ایف آئی آر بھی درج کی جا رہی ہے۔ تو کیا صورتحال ہے وہاں پر ابھی اس جلسے کی؟ پھر ڈال بندین میں یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو مختلف جو علاقے ہیں ان کے ٹرانسپورٹرز کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اپنی گاڑیاں ان کو پرووائڈ نہیں کرے، اور اس کے علاوہ اکثر علاقوں میں نیٹ کو بھی بند کیا گیا ہے، اور خاص کر دال بندین میں جو ہمیں اطلاعات ہے وہاں پر کافی تعداد میں سیکورٹی فورسز کو تعینات کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ گھروں میں پیمفلیٹ بھی تقسیم کیا گیا ہے کہ بھئی جلسے کو اس جلسے میں کسی کو بھی شرکت نہیں کرنا ہے، اور جو بھی شرکت کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ بھی وہاں پہ جا کے کھلی کشاری سے خطاب انہوں نے پہلے بھی کیا ہے، اور لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی ہم آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں گے، آپ لوگ گورنمنٹ کے موقف کو سپورٹ کرو۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جو گورنمنٹس کو یہاں پہ جو چیزیں بلوچ عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے یا بلوچ اہل بلوچستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی جو غلط چیزیں ہو رہی ہے، جو ظلم و زیادتی ہو رہا ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ جس طرح جبری گمشدگیوں کا واقعہ ہے کہ بھئی اس کا ازالہ کرے، اس مسئلے کو حل کرے، تاکہ لوگ آپ کے خلاف نہیں بولے۔ ابھی آپ دیکھیں 25 جنوری ہمیں وہ دن یاد دلاتا ہے کہ بلوچستان میں بلوچستان کا جو ضلع غزدار اس کے علاقے توتک سے وہاں سے ماس گریڈ برآمد ہوئے تھے، تو اس حوالے سے اس احتجاج کو رکھا گیا ہے۔ اگر اس وقت آپ دیکھیں 2014 میں اگر گورنمنٹ ہماری عدلیہ اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچا دیتا، تو میرے خیال میں آج کسی کے ساتھ یہ گنجائش نہیں ہوتا وہ اس حوالے سے بات کرتا۔ میں آپ کو کہوں کہ توتک کے حوالے سے ایک صوبائی کمیشن بھی بنایا گیا، اس نے بھی آج تک اپنا رپورٹ نہیں دیا۔ پھر سپریم کورٹ میں نے وہاں پہ یکم فروری کو میں نے پریس کانفرنس کیا تھا، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اس پر سو موٹو نوٹس لیا تھا، تو اس کے بعد بھی وہ کیس کچھ اس کی سماعت ہوئی تھی، اس کے بعد آج تک اس کیس کی سماعت نہیں ہو رہی۔ تو یہ دیکھیں یہ جو مومنٹس ہے، یہ جو ابھر رہے ہیں، یہ ناانصافیوں کے خلاف ابھر رہے ہیں، یہ ظلم اور زیادتیوں کے خلاف ابھر رہے ہیں، اور جو بلوچستان کے لوگ ہیں یا جو بلوچ قوم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے ساتھ ظلم اور جبر ہو رہا ہے، جو ہمارے وسائل کو بے دردی سے لوٹا جا رہا ہے، یا جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے، ان کے حوالے سے بالکل یہاں پہ لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان سب چیزوں میں ملک کے طاقتور ادارے ملوث ہے، اور ملک کے جو طاقتور ادارے ہیں ان کے خلاف جو ہماری گورنمنٹس ہے یا جو عدلیہ ہے، جو کمیشن ہے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکے۔ اچھا نصر اللہ بلوچ صاحب، آپ نے کہا کہ اتنی طاقت نہیں ہے حکومت میں، عدلیہ میں اور کمیشن میں کہ ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ اب کمیشن کا ایک رکن، ایک چیئرمین تو نیا نامزد کر دیا، لیکن اگر آپ لوگوں سے مشاورت ہو تو آپ لوگ کی خواہش کیا ہوگی جو مسنگ پرسنز ہیں
کہ کون سا ایسا شخص ہے پاکستان میں جس کو اگر کمیشن کا چیئرمین نامزد کیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنی طاقت ہوگی یا وہ اتنی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو منطقی طور پہ حل کر سکے؟ دیکھیے جو میں خود تقریباً 2000 سے جبری گمشدگیوں کے مسئلے سے منسلک اور میں کام کر رہا ہوں. میں نے بہت نزدیک سے پاکستان کے عدلیہ کو دیکھا ہوں. پاکستان کے مختلف گورنمنٹس کے ساتھ یہاں صوبائی سطح پر بھی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہے, وفاقی سطح پر بھی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہے. تو وہاں پر میں نے سب کی بے بسی دیکھا ہے. وہاں پر جب ہماری میٹنگز ہوتے ہیں جو یہاں کے وزیر اعلیٰ ان سے ہماری ملاقاتیں ہوئی ہے, اور تاکہ وزیر اعظم سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہے. اس کے علاوہ دوسرے جو وفاقی منسٹرز ہیں ان سے بھی ہوئی ہے. تو وہاں پر میں نے بذات خود ایک چیز کا مشاہدہ کیا ہے. وہ لوگ اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ بھئی ہم ملک کے طاقتور اداروں سے پوچھے کہ بھئی آپ لوگ ایک ملک کا ایک قانون ہے اور اس قانون کے ہوتے ہوئے آپ کیوں ماورا آئین اقدامات اٹھاتے ہو. تو یہ چیز بالکل صاف ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو انصاف کے فراہمی کے لیے بنائے گئے ادارے ہیں یا جو صوبائی یا وفاقی گورنمنٹس بنتے آ رہے ہیں, ان پہ اتنی دم نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کر سکے. اب دیکھیں یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ گیند ملک کے طاقتور اداروں کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ چاہے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جو بلوچستان میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے یا سائل و وسائل کا مسئلہ ہے یا بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور جبر جاری ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ موقع ہے ریاستی اداروں کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مخلصانہ طور پر جو بلوچستان کے حالات ہیں ان کو حل کرنے کے حوالے سے ان کو مخلصانہ کردار ادا کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ریاستی ادارے چاہے تو وہ جس بھی شخص کو اس کمیشن کا سربراہ بنائے اور اس کے ساتھ تعاون کرے کہ بھئی جو کیسز مسنگ پرسنز کا ہے ان کو حل کرنا ہے. اور وہ اپنی مائنڈ سیٹ اپ یہ بنائے کہ آج کے بعد جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے وہ ملک کے قانون کے تحت ان مسئلوں کو حل کی طرف لے جانا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا نصر اللہ صاحب، میرا اس سوال سے آخری سوال، آپ نے کہا کہ اب وقت ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور ملک کے قانون کے تحت حل کیا جائے، لیکن پچھلے دنوں اٹارنی جنرل نے بھی اور اس سے پہلے وفاقی وزیر قانون نے بھی یہ بات کہی کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے ایک قانون سازی لے کر آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی قانون سازی پہلے بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ قانون ہی لاپتہ ہو گیا تھا، اور اس قانون میں بھی آپ لوگوں کو شدید اعتراضات تھے. کیا جو نئی قانون سازی آ رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی آپ کو معلومات ہیں یا آپ سے بطور سٹیک ہولڈر مشاورت کی گئی ہے، اور اس کے خد و خال کیا ہیں؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ دیکھیے جو پچھلے دفعہ جو قانون بنایا جا رہا تھا تو اس حوالے سے ہمارے اس ٹائم کے لا منسٹر فاروق نسیم سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھے اور جن نکات پہ ہم نے اعتراضات اٹھائے تھے تو پہلے انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم ان نکات پہ بات چیت کریں گے اور شاید ان کو نکالیں گے. پھر اس کے بعد وہ نکات اس میں دوبارہ شامل کیا گیا. اور جو ریسنٹلی قانون بنایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے ابھی تک ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ہوا، بلکہ 18 دسمبر پچھلے سال 18 دسمبر کو ایک اعلیٰ مطلب سطح کا وفد مسنگ پرسن کے کیسز میں عدلیہ کی طرف سے ان کو بھیجا گیا تھا، جن کے ساتھ ہماری 2 دن کی ملاقات بھی ہوا تھا. تو وہاں پر ہم نے بہت سی چیزوں پہ بات کی. جو کمیشن نے پروٹیکشن آرڈرز جاری کیے ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اور غلط رپورٹنگ جو کمیشن ہے وہاں پہ جو ان کے ادارے ہیں ان کو غلط رپورٹنگ کی جاتی ہے کیسز کے حوالے سے. میں آپ کو مثال دوں، فیروز بلوچ کے حوالے سے جو اسٹوڈنٹ ہے جس کو راولپنڈی سے اٹھایا گیا تھا، تو اس کے حوالے سے کورٹ کو بھی کہا گیا کہ بھئی فاروق بلوچ بازیاب ہوا ہے. تو اس دفعہ بھی جو ہمارے ساتھ وہ کمیٹی آ کے میٹنگ کیا تو ہم نے فاروق کے والد کو وہاں پر ان کے فیروز کے والد کو ان کے سامنے پیش کیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا بازیاب ہوا ہے. ہم نے کہا کہ وہ رپورٹ آپ پڑھے. تو وہ رپورٹ جب پڑھا گیا آپ سنجیدگی دیکھے کہ وہ کوئی اور لڑکا ہے جو پہلے مسنگ ہوا ہے اور اس کا والد کا نام بھی کوئی اور ہے. تو اس طرح کے بہت سی چیزوں پہ ہم نے بات کی کہ بھئی یہ چیزیں یہ جو کمیشن کے سطح پر اس کو جو رپورٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ غلط ہے.
تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی کہوں، دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہاں پہ کسی ادارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف بات کر سکے. تو یہاں پہ نیشنل سیکورٹی کانفرنس میں مجھے بلایا گیا، جہاں پر میرے آدھا گھنٹے کا لیکچر تھا. کور کمانڈر بلوچستان کا بھی لیکچر تھا. تو وہاں پر ہمارے جو گزشتہ فارمر کور کمانڈر تھا آصف غفور، اس کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد اس دفعہ جب میں گیا نیشنل ورکشاپ، تو موجودہ جو کور کمانڈر ہے ان کے ساتھ بھی میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، آپ لوگ سمجھتے ہو کہ آپ لوگوں کے ساتھ ماورا آئین اقدامات اٹھائے جا رہے، آپ لوگ عدلیہ کے پاس جائے، آپ لوگ گورنمنٹ کے پاس جائے، آپ لوگوں کے ساتھ ثبوت ہے تو آپ لوگوں کو انصاف فراہم کیا جائے. تو میں نے وہاں پر بھی ان کو یہی کہا تھا کہ عدلیہ ہمارے لیے وہاں تک کام کرتا ہے، کمیشنز ہمارے لیے وہاں تک کام کرتے ہیں، گورنمنٹ ہمارے لیے وہاں تک کام کرتے ہیں. جب مسنگ پرسن کا کیس زگزگ کی طرف کبھی ادھر کبھی ادھر جا رہے، جب پوائنٹ آف ویو پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ کیس سیکورٹی اداروں پہ ثابت ہو جاتا ہے یا کسی اہلکار پہ ثابت ہو جاتا ہے، تو پھر میں نے ان کو کہا تھا کہ وہاں پر پھر آپ لوگ سر توڑ کے کوشش کرتے ہو اس کیس کو خراب کرنے کے لیے. اس کیس کے جو گواہ ہیں ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، وہ اپنی اسٹیٹمنٹس وہاں پہ تبدیل کروا دیتے. تو اس میں پھر میں نے ان کو مثال دیا تھا کہ میرے انکل علی اصغر کے کیس میں حافظ حسین احمد جو ایک طاقتور بندہ ہے، جو فضل الرحمان گروپ کا جنرل سیکرٹری بھی رہ چکا ہے، ایم این اے بھی رہ چکا ہے اور سینیٹر بھی رہ چکا ہے، جس نے کمیشن کے سامنے آ کے حلفیہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا علی اصغر کے حوالے سے. جب اس کے اسٹیٹمنٹ کے بنیاد پر جو آئی ایس آئی کے سیکٹر ہیڈ کمانڈر تھا بریگیڈ صدیق، اس کو ملزم ٹھہرایا گیا تھا سپریم کورٹ کی سطح پر. پھر اس کے بعد جب ٹرائل چلا اور سب گواہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے، جب حافظ حسین احمد کا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرنے کا وقت آیا تو مجھ پہ اعتراض کیا گیا، مجھے کورٹ روم سے نکالا گیا. تو وہاں پر پھر حافظ حسین احمد اپنی اس حلفیہ اسٹیٹمنٹ سے مکر گیا اور جو اپنے ہینڈ رائٹنگ سے اس نے لکھا تھا اس سے مکر گیا، اور 161 کا جو پولیس کو بیان دیا تھا اس سے مکر گیا. تو میں نے کہا کہ اس طرح ہمارا جو تجربہ ہے کہ جب کہ ثابت ہو جاتا ہے پھر آپ لوگ اس میں مداخلت کرتے ہو، گواہوں کو ڈراتے دھمکاتے ہو، لواحقین کو ڈراتے دھمکاتے ہو. تو ہم نے کہا پھر ہم یہ سمجھتے. جی بہت آپ نے بڑے تفصیل سے سر آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے مسنگ پرسنس کے معاملات میں ڈرا دھمکا کے لوگوں کی اسٹیٹمنٹ تبدیل کروائی جاتی ہے، اور آپ نے کہا کہ جو موجودہ چیئرمین بھی لگائے گئے ہیں ان سے آپ کو کوئی خاطر خواہ کوئی امید نہیں ہے. بہت شکریہ آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا اور اس اہم مسئلے پر کھل کر گفتگو کی. بہت شکریہ سر.